प्यारे नाजरीन, आज की इस खुसूसी वीडियो में हम प्यारे आका हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की 11 अज़वाजे मुताहरात के बारे में तफसील से जानेंगे। हम ये समझने की कोशिश करेंगे कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मुख्तलिफ अज़वाज से शादियाँ किन हालात में और किन हिकमतों के तहत हुईं। इस वीडियो में हम सबसे पहले आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से 15 साल बड़ी खातून हज़रत खदीजा रज़ियल्लाहु अन्हा से शादी का पस मंज़र जानेंगे। फिर ये भी देखेंगे कि किस तरह मुख्तलिफ मौक़े पर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने निकाह फरमाए। हम हज़रत सफ़िया बिन्ते हई रज़ियल्लाहु अन्हा के बारे में भी बात करेंगे, जो यहूदी सरदार की साहिबजादी थीं, और ये जानेंगे कि उनसे निकाह किन हालात में हुआ। ये वीडियो बहुत ही मालूमाती होने वाली है। आपसे गुजारिश है कि इसे आखिर तक ज़रूर देखें। हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सबसे पहली शादी हज़रत खदीजा से हुई थी। हज़रत खदीजा बिन्ते खुवैलद निहायत शरीफुन नफ्स और पाक खातून थीं। नसब के लिहाज से बुलंद और दौलत व सरवत में बहुत मुमताज़ थीं। दौरे जाहिलियत की तारीकी में भी हज़रत खदीजा रज़ियल्लाहु अन्हा की सीरत ऐसी पाकीज़ा थी कि अहले मक्का आपको एहतलाम से ताहिरा के लक़ब से याद करते थे। उनकी कौम के लोग उनसे शादी को तरसते थे। वो लोगों को अपना तिजारती माल लेकर रवाना करती थीं और उन्हें मुनाफे में शरीक करती थीं। जब उन्हें रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की अमानत और सिद्क़ो सफ़ा की इत्तलात मिली और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अखलाक का हाल मालूम हुआ, तो उन्होंने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से पैगाम भेजा और शाम की तरफ तिजारती माल ले जाने की पेशकश की और वादा किया कि आपको दूसरे ताजरों के मुकाबले में ज़्यादा हिस्सा दिया जाएगा। रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम राज़ी हो गए और उनके ग़ुलाम मैसरा को हमराह लेकर शाम के तिजारती सफ़र पर तशरीफ़ ले गए। मैसरा ने रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ दौराने सफ़र जिन खर्क़ आदत वाक़यात और मोजिज़ात का मुशाहिदा किया, वो उसने सारे सैयदा खदीजा की खिदमत में बयान कर दिए। हज़रत खदीजा ने पहले ही आपके अखलाक के चर्चे सुने थे। फिर जब मैसरा ने सफ़र के हालात सुनाए तो हज़रत खदीजा ने वो तमाम वाक़यात अपने चचाज़ाद भाई वर्क़ा बिन नौफिल से बयान किए, जो तौरात और इंजील के आलिम थे। उन्होंने हज़रत खदीजा से फरमाया कि जिन वाक़यात मैसरा ने बयान किए हैं, अगर ये बातें सच्ची हैं तो मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इस उम्मत के नबी होंगे। मुझे भी इल्म है कि इस उम्मत में नबी आने वाला है, जिसका इंतज़ार हो रहा है। अब इस नबी का ज़माना आ चुका है। इसके बाद सैयदा खदीजा बेहद मुतासिर हुईं और उन्होंने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का शादी का पैगाम भेज दिया। हज़रत खदीजा का पहला निकाह अबू हाला से हुआ था। इससे हिंद और हाला नामी 2 लड़के पैदा हुए। फिर दूसरा निकाह अतीक बिन आइज़ से हुआ, जिससे हिंद बिनते अतीक नामी एक लड़की पैदा हुई। रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हज़रत खदीजा का ये रिश्ता कबूल कर लिया, जबकि वो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से उम्र में 15 साल बड़ी थीं। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उनसे बेपनाह मोहब्बत करते थे। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तमाम औलादें सिवाय हज़रत इब्राहीम के उन्हीं के बतन से थीं। हज़रत खदीजा से पैदा होने वाले बच्चों की तरतीब ये है, सबसे पहले कासिम पैदा हुए। इन्हीं की निस्बत से रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की कुन्नियत अबुल कासिम थी। ये बचपने ही में फौत हो गए। फिर 4 बेटियां हुईं, हज़रत ज़ैनब, हज़रत रुक़ैया, हज़रत उम्मे कुलसूम और हज़रत फ़ातिमा रदियल्लाहु अन्हा। फिर आपके बेटे अब्दुल्लाह पैदा हुए। इनकी पैदाइश बेसत के बाद हुई। इन्हीं को तय्यब और ताहिर कहा जाता था। हज़रत खदीजा से हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मोहब्बत का ये आलम था कि वफ़ात के बाद अक्सर उनको याद फरमाते थे। हज़रत आयशा सिद्दीक़ा रदियल्लाहु अन्हा से रिवायत है कि मैंने हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की अज़वाजे मुताहरात में से किसी पर रश्क नहीं किया सिवाय हज़रत खदीजा रदियल्लाहु अन्हा के, यानी मैं उन पर रश्क किया करती थी और मैंने हज़रत खदीजा रदियल्लाहु अन्हा का ज़माना नहीं पाया। सैयदा आयशा फरमाती हैं कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब भी बकरी ज़िब्ह करते थे तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते कि इसका गोश्त हज़रत खदीजा की सहेलियों के यहाँ भेज दो।
سیدہ عائشہ رضی اللہ عنہا فرماتی ہیں کہ میں ایک دن غصہ میں آ گئی اور میں نے کہا خدیجہ خدیجہ ہی ہو رہی ہے، تو حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ خدیجہ کی محبت مجھے عطا کی گئی ہے۔ حضرت خدیجہ کے ساتھ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ازدواجی زندگی 25 برسوں پر محیط تھی۔ ان برسوں کا تجزیہ کرنے سے ہم دیکھتے ہیں کہ یہ عرصہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لیے سب سے زیادہ آزمائش کا تھا۔ 40 سال کی عمر میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو نبوت ملی اور اس کے ساتھ ہی قریش اور اہل مکہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے خونخوار دشمن بن گئے۔ نبوت کے اعلان کے ساتھ ہی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر ظلم و ستم کے پہاڑ توڑے جانے لگے۔ ایسے مشکل اور صبر آزما وقت میں حضرت خدیجہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ہمت اور طاقت بنی رہیں۔ سب سے پہلے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نبوت پر ایمان لائیں اور مسلسل آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تسلی و دلجوئی میں لگی رہیں۔ ایک اچھی بیوی کی طرح آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت گزاری اور بچوں کی پرورش میں کوئی کمی نہ ہونے دی۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان کی حیات میں کوئی دوسرا نکاح نہ کیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی 11 ازواج مطہرات میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سب سے طویل رفاقت حضرت خدیجہ کے ساتھ ہی رہی۔ ہجرت سے 3 سال قبل ماہ رمضان میں 65 سال کی عمر میں حضرت خدیجہ کا انتقال ہوا۔ اسی سال چند روز قبل آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے چچا حضرت ابو طالب کا بھی انتقال ہوا تھا۔ ان غموں نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو نڈھال کر دیا تھا اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس سال کو غم کا سال یا عام الحزن قرار دیا۔ حضرت خدیجہ کی زندگی میں ہی ان کی درخواست پر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنا گھر چھوڑ کر ان کے گھر میں سکونت اختیار کر لی تھی، لیکن اب وہی گھر خالی ہو چکا تھا۔ حضرت خدیجہ کے انتقال کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نہایت غمگین اور پریشان تھے۔ ایک دن خولہ بنت حکیم آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئیں اور عرض کیا، یا رسول اللہ، میں آپ کو حضرت خدیجہ کے فراق میں پریشان دیکھتی ہوں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ہاں، بچوں کی پرورش اور گھر کا انتظام انہی کے ذمے تھا۔ خولہ بنت حکیم نے عرض کیا، یا رسول اللہ، اگر آپ اجازت دیں تو میں آپ کے لیے نکاح کا پیغام بھیج دوں؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، مناسب ہے، اور عورتیں ہی اس کام کے لیے زیادہ موزوں ہوتی ہیں۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تم کس کے پاس پیغام دینے کا خیال رکھتی ہو؟ خولہ نے عرض کیا، اگر آپ کنواری سے نکاح کرنا چاہیں تو آپ کے نزدیک سب سے زیادہ محبوب شخصیت کی بیٹی عائشہ ہیں، اور اگر بیوہ سے نکاح کرنا چاہیں تو سودا بنت زمع ہیں، جو آپ پر ایمان لائیں اور آپ کا اتباع کیا۔ آپ نے فرمایا، دونوں جگہ پیام دے دو۔ اس کے بعد خولہ حضرت سودا کے پاس گئیں اور کہا، مجھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ کے لیے نکاح کا پیغام دے کر بھیجا ہے۔ حضرت سودا نے فرمایا، مجھے اس پر کوئی عذر نہیں، البتہ میرے والد سے اس کا ذکر کر لیجئے گا۔ چنانچہ خولہ حضرت سودا کے والد کے پاس گئیں اور جاہلیت کے دستور کے مطابق سلام کیا۔ انہوں نے پوچھا، کون ہے؟ خولہ نے کہا، میں خولہ ہوں، محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ کی بیٹی کے لیے نکاح کا پیغام بھیج رہے ہیں۔ یہ سن کر انہوں نے کہا، بے شک وہ شریف اور ہم کفو ہیں، مگر مجھے معلوم نہیں کہ سودا کی رائے کیا ہے۔ خولہ نے کہا، وہ موجود ہیں، ایمان لا چکی ہیں اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیروی کرتی ہیں۔ چنانچہ حضرت سودا کا نکاح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے کر دیا گیا، اور اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے خود تشریف لا کر نکاح فرمایا۔ اس وقت آپ دونوں کی عمریں ایک جیسی یعنی 50 سال تھیں۔ یہ ایسی مومنہ تھیں جو ابتدائے نبوت میں ہی اسلام قبول کر چکی تھیں۔ حضرت سودا عمر سے بوڑھی ہو چکی تھیں، اسی لیے انہوں نے اپنی باری کا دن حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا کو دے دیا تھا۔ تیسرا نکاح آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا سے ہوا۔ حضرت عائشہ صدیقہ حضرت ابوبکر صدیق کی صاحبزادی تھیں۔
آپ کی والدہ کا نام رومان تھا۔ حضرت عائشہ کی اپنی کوئی اولاد نہیں ہوئی، لیکن اپنے بھانجے عبداللہ بن زبیر رضی اللہ عنہ کے نام پر آپ نے اپنی کنیت عبداللہ رکھی۔ حضرت سودا کے نکاح کے بعد یا اس کے قریب ہی ماہ شوال نبوی میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عائشہ سے نکاح فرمایا۔ اس نکاح کا پیغام رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے خولہ بنت حکیم رضی اللہ عنہا نے پہنچایا۔ حضرت ابو بکر صدیق نے بتایا کہ اس سے پہلے مطعم بن عدی نے اپنے بیٹے جبیر کے لیے حضرت عائشہ کا پیغام دیا تھا، جسے وہ قبول کر چکے تھے۔ اس وجہ سے حضرت ابو بکر خود مطعم کے گھر گئے اور نکاح کے بارے میں بات کی۔ مطعم کی بیوی نے اندیشہ ظاہر کیا کہ اگر ان کا بیٹا اس نکاح کے بعد مسلمانوں میں آ گیا تو کہیں وہ اپنا آبائی دین نہ چھوڑ دے۔ مطعم نے بھی اپنی بیوی کی بات سے اتفاق کیا۔ جس عنوان سے مطعم اور اس کی بیوی نے متفقہ طور پر انکار کیا، یہ سن کر حضرت ابو بکر سمجھ گئے کہ اب وہ وعدہ باقی نہیں رہا۔ چنانچہ وہ واپس آ گئے اور خولہ بنت حکیم رضی اللہ عنہا سے کہہ دیا کہ اب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب چاہیں تشریف لائیں۔ اس کے بعد رسول اللہ تشریف لائے اور حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا سے نکاح پڑھایا گیا۔ مہر 400 درہم مقرر ہوا۔ یہ نکاح ہجرت سے 3 سال قبل ماہ شوال میں ہوا۔ اس وقت حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا کی عمر 6 سال تھی۔ ہجرت کے بعد ماہ شوال ہی میں آپ کی رخصتی ہوئی۔ اس وقت آپ کی عمر 9 سال اور کچھ ماہ تھی۔ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا نے 9 سال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زوجیت میں گزارے۔ حضرت عائشہ کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے والہانہ محبت تھی اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم بھی ان سے بہت محبت فرماتے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ عائشہ کی فضیلت تمام عورتوں پر ایسی ہے جیسے ثرید کی تمام کھانوں پر ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا سے اپنی محبت کا اظہار خوبصورت الفاظ سے فرماتے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اکثر حمیرہ کہہ کر پکارتے تھے۔ یہ وہ سب سے مشہور لقب ہے جس سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم اکثر حضرت عائشہ کو پکارتے تھے۔ عربی زبان میں حمیرہ کا مطلب ہے سرخ و سفید رنگت والی یا گلابی رنگت والی۔ حضرت عائشہ کا رنگ بہت گورا اور سرخی مائل تھا، اس لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم انہیں پیار سے اس نام سے پکارتے تھے۔ اللہ تعالیٰ نے آپ کو غیر معمولی حافظہ عطا کیا تھا۔ آپ نہ صرف دینی احکام بلکہ عرب کے اشعار، تاریخ اور انساب کی بھی ماہر تھیں۔ آپ کی ذہانت کا یہ عالم تھا کہ آپ کسی بھی مسئلے کی گہرائی تک پہنچ کر اس کی منطقی وضاحت فرماتی تھیں۔ آپ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے 2210 احادیث روایت کی ہیں، جس کی وجہ سے آپ کا شمار ان صحابہ میں ہوتا ہے جنہوں نے سب سے زیادہ علم امت تک پہنچایا۔ جب بھی بڑے صحابہ کرام رضی اللہ عنہم کو کسی پیچیدہ مسئلے میں مشکل پیش آتی تو وہ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا سے رجوع کرتے اور وہاں سے انہیں تسلی بخش جواب ملتا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے وفات کے وقت آپ کی عمر 18 سال تھی۔ اس کے بعد آپ 48 سال زندہ رہیں اور 57 ہجری میں مدینہ منورہ میں وفات پائی۔ وصیت کے مطابق آپ کو جنت البقیع میں دیگر ازواج مطہرات رضی اللہ عنہما کے پہلو میں رات کے وقت دفن کیا گیا۔ حضرت حفصہ رضی اللہ عنہا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی چوتھی زوجہ اور خلیفہ دوم حضرت عمر بن الخطاب رضی اللہ عنہ کی صاحبزادی تھیں۔ حضرت حفصہ رضی اللہ عنہا کی پیدائش بعثت نبوی سے 5 سال قبل اس وقت ہوئی جب قریش مکہ خانہ کعبہ کی تعمیر میں مصروف تھے۔ ان کا پہلا نکاح حضرت خنیس بن حذافہ رضی اللہ عنہ کے ساتھ ہوا اور وہ اپنے شوہر کے ساتھ ہجرت کر کے مدینہ منورہ آئیں۔ غزوہ بدر کے کچھ عرصہ بعد حضرت خنیس رضی اللہ عنہ کا انتقال ہو گیا۔ جب حضرت حفصہ رضی اللہ عنہا بیوہ ہو گئیں تو حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ سے مل کر کہا کہ اگر آپ چاہیں تو میں حفصہ کا نکاح آپ سے کر دوں۔ حضرت عثمان رضی اللہ عنہ نے کہا
کہ میں سوچ کر جواب دوں گا۔ کچھ دن بعد ملاقات ہوئی تو حضرت عثمان رضی اللہ عنہ نے معذرت کر لی کہ فی الحال میرا نکاح کا ارادہ نہیں ہے۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ پھر میں حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ سے ملا اور ان سے بھی یہی پیشکش کی، لیکن ابوبکر صدیق یہ سن کر خاموش ہو گئے اور کوئی جواب نہیں دیا، جس سے مجھے ملال یعنی دکھ ہوا۔ ابھی 3-4 ہی دن گزرے تھے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے لیے نکاح کا پیغام دیا، چنانچہ میں نے حفصہ کا نکاح آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے کر دیا۔ اس کے بعد حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ سے ملاقات ہوئی تو انہوں نے کہا، اے عمر، شاید تم مجھ سے رنجیدہ ہو۔ میں نے اس لیے جواب نہیں دیا تھا کہ مجھے معلوم تھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا خود پیغام دینے کا خیال ہے، اس لیے سکوت اختیار کیا تاکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے راز کو ظاہر کرنا مناسب نہ ہو۔ اگر حضرت صلی اللہ علیہ وسلم حضرت حفصہ سے نکاح نہ فرماتے تو میں ضرور قبول کر لیتا۔ مشہور اور راجح قول یہ ہے کہ شعبان 3 ہجری میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت حفصہ رضی اللہ عنہا سے نکاح فرمایا۔ ایک مرتبہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت حفصہ رضی اللہ عنہا کو کسی وجہ سے طلاق دے دی تو حضرت جبرائیل علیہ السلام وحی لے کر نازل ہوئے اور عرض کیا، حفصہ سے رجوع کر لیجئے، وہ بہت زیادہ روزے رکھنے والی اور راتوں کو بہت عبادت کرنے والی خاتون ہیں اور وہ جنت میں بھی آپ کی زوجہ ہیں۔ چنانچہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے رجوع فرما لیا۔ حضرت حفصہ رضی اللہ عنہا نے شعبان 45 ہجری میں مدینہ منورہ میں وفات پائی۔ اس وقت حضرت امیر معاویہ رضی اللہ عنہ کا زمانہ خلافت تھا۔ مروان بن حکم نے نماز جنازہ پڑھائی۔ وفات کے وقت ان کی عمر 60 سال تھی۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی 5ویں بیوی ام المومنین زینب بنت خزیمہ ملقب بام المساکین رضی اللہ عنہا تھیں۔ زینب آپ کا نام تھا۔ چونکہ آپ بہت سخی اور فیاض تھیں، اس لیے ایام جاہلیت ہی سے ام المساکین یعنی مسکینوں کی ماں کہہ کر پکاری جاتی تھیں۔ باپ کا نام خزیمہ بن الحارث ہلالی تھا۔ پہلا نکاح عبداللہ بن جہش سے ہوا۔ 3 ہجری غزوہ احد میں عبداللہ بن جہش رضی اللہ عنہ شہید ہوئے۔ عدت گزرنے کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ سے نکاح فرمایا۔ 500 درہم مہر مقرر ہوا۔ نکاح کے 2-3 ہی مہینے گزرے تھے کہ آپ کا انتقال ہو گیا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے خود نماز جنازہ پڑھائی اور جنت البقیع میں دفن ہوئیں۔ انتقال کے وقت آپ رضی اللہ عنہا کی عمر مبارک 30 سال تھی۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی 6ٹی بیوی ام المومنین حضرت ام سلمہ بنت ابی امیہ رضی اللہ تعالی عنہا تھیں۔ حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہا کا نام ہند تھا، جبکہ ام سلمہ آپ کی کنیت تھی۔ آپ ابو امیہ قریشی مخزومی کی صاحبزادی تھیں۔ آپ کا پہلا نکاح آپ کے چچا زاد بھائی ابو سلمہ سے ہوا، جن کے ساتھ آپ نے اسلام قبول کیا اور انہی کے ساتھ پہلے حبشہ کی طرف اور پھر مکہ واپس آ کر مدینہ منورہ کی طرف ہجرت کی۔ آپ کے شوہر ابو سلمہ رضی اللہ عنہ غزوہ بدر اور غزوہ احد میں شریک ہوئے۔ غزوہ احد میں ان کے بازو پر ایک زخم آیا، جس کا 1 ماہ تک علاج چلتا رہا اور وہ بظاہر ٹھیک ہو گیا۔ یکم محرم الحرام 4 ہجری کو حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے ابو سلمہ کو ایک سریہ یعنی فوجی مہم کا امیر بنا کر روانہ فرمایا، جہاں سے وہ 29 روز بعد واپس آئے۔ واپسی کے بعد ان کا وہ زخم دوبارہ جاری ہو گیا اور اسی تکلیف کے باعث 4 ہجری کو ان کا انتقال ہو گیا۔ حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہا بیان کرتی ہیں کہ ایک بار ان کے شوہر ابو سلمہ گھر آئے اور خوشی سے بتایا کہ آج میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ایک ایسی حدیث سن کر آیا ہوں جو مجھے دنیا و ما فیہا سے زیادہ عزیز ہے۔ وہ یہ کہ جس شخص کو کوئی مصیبت پہنچے اور وہ انا للہ و انا الیہ راجعون پڑھے اور پھر یہ دعا مانگے کہ اے اللہ، میں تجھ سے اپنی اس مصیبت میں اجر کی امید رکھتا ہوں، اے اللہ تو مجھے اس کا بہترین بدل عطا فرما۔ حضرت ام سلمہ فرماتی ہیں کہ شوہر کے انتقال کے بعد مجھے یہ حدیث یاد آئی۔
مگر جب میں نے یہ دعا پڑھنے کا ارادہ کیا تو میرے دل میں خیال آیا کہ مجھے ابو سلمہ سے بہتر شوہر کون مل سکتا ہے، لیکن چونکہ یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد تھا اس لیے میں نے اسے پڑھ لیا۔ اس دعا کا ثمرہ یہ ظاہر ہوا کہ عدت گزرنے کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے نکاح کا پیغام بھیجا، جن سے بہتر اس دنیا میں کوئی ہو ہی نہیں سکتا۔ جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے نکاح کا پیغام دیا تو حضرت ام سلمہ رضی اللہ عنہا نے چند عذرات پیش کیے۔ ایک یہ کہ میری عمر زیادہ ہے، دوسرا یہ کہ میں عیالدار ہوں اور یتیم بچے میرے ساتھ ہیں، اور تیسرا یہ کہ میں بہت غیرت مند حساس خاتون ہوں، مبادا میری وجہ سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو کوئی ناگواری پیش آئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جواباً ارشاد فرمایا کہ جہاں تک عمر کی بات ہے تو میری عمر تم سے زیادہ ہے، تمہارے بچے اللہ اور اس کے رسول کی ذمہ داری ہیں، اور میں اللہ سے دعا کروں گا کہ وہ تمہاری غیرت اور نازک مزاجی کے اندیشے کو دور فرما دے۔ چنانچہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا فرمائی اور ویسا ہی ہوا۔ آپ کا نکاح ماہ شوال 4 ہجری کے آخری ایام میں ہوا۔ حضرت انس رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مہر میں کچھ سامان بھی دیا جس کی قیمت 10 درم تھی۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی ساتویں بیوی ام المومنین حضرت زینب بنت جہش رضی اللہ عنہا تھیں۔ حضرت زینب رضی اللہ عنہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی پھپھی امیمہ بنت عبد المطلب کی بیٹی تھیں، یعنی وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی پھپھی زاد بہن تھیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زوجیت میں آنے سے پہلے وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے منہ بولے بیٹے اور آزاد کردہ غلام حضرت زید بن حارثہ رضی اللہ عنہ کے نکاح میں تھیں۔ چونکہ بامی مزاج میں موافقت نہ ہو سکی اس لیے آخرکار حضرت زید نے انہیں طلاق دے دی۔ حضرت زید کا تعلق آزاد کردہ غلاموں سے تھا، جبکہ حضرت زینب رضی اللہ عنہا ایک نہایت شریف اور معزز خاندان سے تعلق رکھتی تھیں اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی قریبی رشتہ دار تھیں۔ اس زمانے میں عرب کا یہ رواج تھا کہ وہ آزاد کردہ غلاموں سے نکاح کو اپنے لیے باعث شرم اور عار سمجھتے تھے، اسی لیے دونوں کا نکاح تو ہو گیا، لیکن حضرت زینب رضی اللہ عنہا کے دل میں حضرت زید کے لیے وہ مقام نہ بن سکا، جس کی وجہ سے گھر میں اکثر ناچاکی رہتی اور دونوں کے مزاج نہ مل سکے۔ حضرت زید اکثر حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے حضرت زینب کی بے رخی کا شکوہ کرتے اور عرض کرتے کہ میں انہیں چھوڑنا چاہتا ہوں، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم انہیں طلاق دینے سے منع فرماتے رہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے تھے کہ تم نے میری خاطر اس تعلق کو قبول کیا ہے، اب اسے توڑنے سے مزید ذلت ہوگی اور مجھے اپنے خاندان میں شرمندگی اٹھانی پڑے گی۔ جب یہ جھگڑے بار بار پیش آتے رہے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دل میں یہ خیال گزرا کہ اگر زید نے زینب کو طلاق دے دی تو ان کی دل جوئی کا اس کے سوا کوئی راستہ نہیں کہ میں خود ان سے نکاح کروں۔ لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو جاہلوں اور منافقوں کے طعنوں کا اندیشہ تھا کہ وہ کہیں گے کہ اپنے بیٹے کی بیوی کو گھر میں رکھ لیا، حالانکہ منہ بولا بیٹا حقیقی بیٹے کے حکم میں نہیں ہوتا۔ عرب میں مدت سے یہ ایک برا رواج چلا آ رہا تھا کہ وہ منہ بولے بیٹے کی طلاق یافتہ بیوی سے نکاح کو حد درجہ معیوب سمجھتے تھے۔ اللہ تعالیٰ نے چاہا کہ اس غلط رسم کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے عمل سے توڑ دیں، چنانچہ وحی کے ذریعے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو مطلع کر دیا گیا کہ زید کے طلاق دینے کے بعد زینب آپ کے نکاح میں آئیں گی، تاکہ لوگوں کو معلوم ہو جائے کہ منہ بولے بیٹے کی بیوی کا وہ حکم نہیں جو حقیقی بیٹے کی بیوی کا ہوتا ہے۔ غرض یہ کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو وحی کے ذریعے بتا دیا گیا تھا کہ زینب آپ کے نکاح میں آئیں گی، مگر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے لوگوں کے طعنوں کے ڈر سے اس بات کو کسی پر ظاہر نہ فرمایا اور اسے اپنے دل ہی میں رکھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا خیال تھا کہ اللہ کی دی ہوئی خبر بالکل سچی ہے اور اپنے وقت پر پوری ہو کر رہے گی۔ اس وقت اللہ کی طرف سے اس بات کے اعلان کا کوئی حکم نہیں تھا، اس لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس معاملے کو دل میں پوشیدہ رکھا اور ظاہری طور پر حضرت زید رضی اللہ عنہ کو یہی مشورہ دیتے رہے کہ اپنی بیوی کو طلاق نہ دینا۔ شریعت کا حکم بھی یہی ہے کہ شوہر کو نبھانے کا مشورہ دیا جائے اور بیوی کی تلخی پر صبر کرنے کی تلقین کی جائے۔ اگر کسی کو وحی یا الہام سے یہ معلوم ہو جائے کہ مستقبل میں تقدیر کے مطابق کیا ہونے والا ہے، تب بھی فی الحال شریعت کے حکم پر ہی عمل کرنا ہوتا ہے اور تقدیر اپنے وقت پر خود ظاہر ہو جاتی ہے۔
آخرکار ایک دن حضرت زید رضی اللہ عنہ نے آ کر عرض کیا کہ یا رسول اللہ، میں نے تنگ آ کر زینب رضی اللہ عنہا کو طلاق دے دی ہے۔ یہ سن کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم خاموش ہو گئے۔ حضرت انس رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ جب حضرت زینب رضی اللہ عنہا کی عدت پوری ہو گئی تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت زید بن حارثہ رضی اللہ عنہ کو ہی حکم دیا کہ وہ خود جا کر حضرت زینب کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے نکاح کا پیغام دیں۔ یہ حکم اس لیے دیا گیا تاکہ یہ بات بالکل واضح ہو جائے کہ یہ سب کچھ حضرت زید کی مرضی اور خوشی سے ہو رہا ہے۔ حضرت زید نکاح کا پیغام لے کر حضرت زینب کے گھر گئے اور ادب کی وجہ سے دروازے کی طرف پیٹھ کر کے کھڑے ہو گئے۔ انہوں نے پیغام دیتے ہوئے کہا کہ اے زینب، مجھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ کی طرف نکاح کا پیغام دے کر بھیجا ہے۔ حضرت زینب رضی اللہ عنہا نے فوراً جواب دیا کہ میں اس وقت تک کوئی فیصلہ نہیں کر سکتی جب تک میں اپنے پروردگار سے مشورہ یعنی استخارہ نہ کر لوں۔ یہ کہہ کر وہ اپنے گھر میں اس جگہ تشریف لے گئیں جہاں وہ عبادت کیا کرتی تھیں۔ حضرت زینب نے اس معاملے میں کسی انسان سے مشورہ کرنے کے بجائے براہ راست اللہ تعالیٰ سے رجوع کیا، کیونکہ وہی ایمان والوں کا مددگار ہے۔ ان کے اسی خلوص کی بدولت اللہ تعالیٰ نے آسمان پر فرشتوں کی موجودگی میں ان کا نکاح نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے کر دیا۔ آسمانوں پر تو اس کا اعلان ہو ہی چکا تھا، اب زمین پر اس کے اظہار کی ضرورت تھی۔ چنانچہ اللہ تعالیٰ نے وحی نازل فرمائی کہ جب زید نے زینب سے اپنی ضرورت پوری کر لی یعنی انہیں طلاق دے دی تو ہم نے ان کا نکاح آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے کر دیا۔ اس وحی کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کسی پیشگی اجازت کے بغیر ہی حضرت زینب رضی اللہ عنہا کے گھر تشریف لے گئے، کیونکہ اب وہ اللہ کے حکم سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زوجہ بن چکی تھیں۔ ایک روایت کے مطابق جب یہ آیات نازل ہوئیں تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا کے گھر تشریف فرما تھے۔ وہی مکمل ہونے کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مسکراتے ہوئے فرمایا، کون ہے جو جا کر زینب کو یہ خوشخبری سنائے؟ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا فرماتی ہیں کہ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ آیات تلاوت فرمائیں تو میرے دل میں خیال آیا کہ حضرت زینب تو خوبصورت ہیں ہی، اب وہ اس بات پر بھی فخر کریں گی کہ ان کا نکاح خود اللہ تعالیٰ نے آسمان پر کیا ہے۔ جب حضرت زینب کو یہ خوشخبری ملی تو انہوں نے شکرانے کے طور پر سجدہ کیا۔ چونکہ حضرت زینب کو اللہ کے حکم اور وحی کی اطلاع مل چکی تھی، اس لیے اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان کے مکان میں بغیر اجازت داخل ہوئے، کیونکہ آسمانی نکاح کا اعلان ہو چکا تھا اور حضرت زینب نے اسے دل و جان سے قبول کر لیا تھا۔ گھر میں داخل ہونے کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے ان کا نام دریافت کیا۔ حضرت زینب کا اصلی نام برہ تھا، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے تبدیل کر کے ان کا نام زینب تجویز فرمایا۔ اس واقعے کے بعد منافقین نے طنز اور اعتراض کرنا شروع کر دیا اور کہنے لگے کہ پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم ایک طرف تو یہ کہتے ہیں کہ بیٹوں کی بیویوں سے نکاح حرام ہے اور دوسری طرف خود ہی اپنے منہ بولے بیٹے کی بیوی سے نکاح کر لیا۔ اللہ تعالیٰ نے ان بدنیت لوگوں کے جواب میں ارشاد فرمایا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم تمہارے مردوں میں سے کسی کے بھی حقیقی باپ نہیں ہے، بلکہ وہ اللہ کے رسول ہیں اور تمام نبیوں میں آخری نبی ہیں، اور اللہ تعالیٰ ہر چیز کا خوب علم رکھنے والا ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم تمہارے مردوں میں سے کسی کے بھی حقیقی یا جسمانی باپ نہیں ہے، لہٰذا کسی کو اپنا منہ بولا بیٹا بنا لینے سے وہ حقیقی بیٹا نہیں بن جاتا، اور نہ ہی اس پر حقیقی بیٹے والے احکامات لاگو ہوتے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم تو اللہ کے رسول ہیں، اور اس ناطے آپ صلی اللہ علیہ وسلم پوری امت کے روحانی باپ ہیں، اور تمام مومن آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے روحانی بیٹے ہیں۔ آپ آخری نبی ہیں اور اللہ تعالیٰ ہر بات کی حقیقت کو بہتر جانتا ہے کہ کس وقت کون سا حکم دینا اور کس رسم کو توڑنا ضروری ہے۔ چونکہ یہ نکاح اللہ عز و جل نے اپنی خاص ولایت سے فرمایا اور پھر اس کے بارے میں قرآن کی آیتیں نازل فرمائیں، اس لیے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس نکاح کے ولیمے میں خاص اہتمام فرمایا۔
چنانچہ صحیح بخاری میں حضرت انس سے مروی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کسی بیوی کے ولیمے میں اس قدر اہتمام نہیں فرمایا جس قدر کہ حضرت زینب بنت جہش کے ولیمے میں فرمایا۔ ایک بکری ذبح فرمائی اور لوگوں کو مدعو کیا اور پیٹ بھر کے لوگوں کو گوشت اور روٹی کھلائی۔ بخاری اور مسلم میں حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک روز اپنی ازواج مطہرات سے فرمایا، تم میں سے سب سے پہلے مجھ سے وہ ملے گی، یعنی جس کا انتقال سب سے پہلے ہوگا، تو وہ ہوگی جس کا ہاتھ تم سب میں زیادہ لمبا ہوگا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا اشارہ سخاوت اور فیاضی کی طرف تھا، لیکن ازواج مطہرات نے اسے ظاہری معنوں میں لیا۔ چنانچہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی وفات کے بعد ازواج مطہرات جب بھی جمع ہوتیں تو آپس میں اپنے ہاتھ ناپا کرتی تھیں کہ دیکھیں کس کا ہاتھ لمبا ہے۔ حضرت زینب رضی اللہ عنہا قد میں چھوٹی تھیں، لیکن جب سب سے پہلے ان کا انتقال ہوا تب سب کو یہ بات سمجھ آئی کہ حضرت زینب کا ہاتھ صدقہ اور خیرات کرنے میں سب سے لمبا تھا۔ وہ اپنے ہاتھوں سے محنت کر کے کماتی تھیں۔ وہ چمڑا رنگنے یعنی دباغت اور اسے سینے کا کام جانتی تھیں، اور اس سے جو بھی آمدنی ہوتی تھی وہ سب اللہ کی راہ میں خیرات کر دیتی تھیں۔ حضرت زینب رضی اللہ عنہا نے اپنا کفن اپنی زندگی ہی میں تیار کر لیا تھا۔ قاسم بن محمد سے روایت ہے کہ جب حضرت زینب رضی اللہ عنہا کی وفات کا وقت قریب آیا تو انہوں نے وصیت فرمائی کہ میں نے اپنا کفن تیار کر رکھا ہے، اور غالباً خلیفہ وقت حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ بھی میرے لیے کفن بھیجیں گے۔ اگر ایسا ہو تو ایک کفن استعمال کر لینا اور دوسرا صدقہ کر دینا۔ چنانچہ ایسا ہی ہوا۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے ان کی وفات کے بعد خوشبو لگے ہوئے 5 کپڑے کفن کے لیے بھیجے۔ حضرت زینب رضی اللہ عنہا کو حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے بھیجے ہوئے کفن میں ہی دفنایا گیا، اور وہ کفن جو انہوں نے خود تیار کر رکھا تھا ان کی بہن حضرت حمنہ رضی اللہ عنہا نے اللہ کی راہ میں صدقہ کر دیا۔ آپ رضی اللہ عنہا نے 50 سال کی عمر میں وفات پائی۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی 8ویں بیوی ام المؤمنین حضرت جویریہ بنت حارث رضی اللہ تعالی عنہ تھیں۔ حضرت جویریہ رضی اللہ تعالی عنہ قبیلہ بنی مستلق کے سردار حارث بن زرار کی صاحبزادی تھیں۔ آپ کا پہلا نکاح مصافے بن صفوان سے ہوا تھا جو غزوہ مریسی میں مارا گیا۔ اس جنگ میں بہت سے بچے اور عورتیں گرفتار ہوئے تھے، جن میں حضرت جویریہ بھی شامل تھیں۔ غزوہ بنو المستلق کے بعد جب مال غنیمت مجاہدین میں تقسیم ہوا تو حضرت جویریہ رضی اللہ عنہا حضرت ثابت بن قیس رضی اللہ عنہ کے حصے میں آئیں۔ حضرت ثابت بن قیس نے ان سے یہ معاہدہ کر لیا کہ اگر وہ ایک مقررہ رقم ادا کر دیں تو انہیں آزاد کر دیا جائے گا۔ اس رقم کی ادائیگی میں مدد لینے کے لیے حضرت جویریہ رضی اللہ عنہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئیں اور عرض کیا، یا رسول اللہ، آپ جانتے ہیں کہ میں بنو المستلق کے سردار کی بیٹی ہوں اور جس مشکل میں مبتلا ہوں وہ آپ سے چھپی نہیں ہے۔ میں ثابت بن قیس کے حصے میں آئی ہوں اور انہوں نے میری آزادی کے بدلے رقم کا مطالبہ کیا ہے۔ میں اس رقم کی ادائیگی میں آپ سے مدد لینے آئی ہوں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی بات سن کر ارشاد فرمایا، کیا میں تمہیں اس سے بہتر چیز نہ بتاؤں؟ انہوں نے پوچھا، وہ کیا ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، وہ یہ کہ میں تمہاری طرف سے وہ رقم ادا کر دوں اور تمہیں آزاد کر کے اپنے نکاح میں لے لوں۔ حضرت جویریہ یہ سن کر بہت خوش ہوئیں اور اپنی رضامندی ظاہر کر دی۔ حضرت جویریہ تو پہلے ہی سے آزاد ہونا چاہتی تھیں۔ اسی دوران ان کے والد حارث بھی مدینہ منورہ پہنچے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کیا کہ میں اپنے قبیلے کا سردار ہوں، میری بیٹی لونڈی بن کر نہیں رہ سکتی، آپ اسے آزاد فرما دیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، کیا یہ بہتر نہیں ہوگا کہ ہم اس معاملے کا فیصلہ خود جویریہ کی مرضی پر چھوڑ دیں؟ حارث نے اپنی بیٹی کے پاس جا کر کہا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے تمہیں اپنی مرضی کا اختیار دیا ہے۔ حضرت جویریہ رضی اللہ عنہا نے بغیر کسی ہچکچاہٹ کے جواب دیا، میں اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو اختیار کرتی ہوں۔ اس سے پہلے ایک دلچسپ واقعہ یہ پیش آیا کہ حضرت جویریہ کے والد حارث بن ابی زرار جب اپنی بیٹی کا فدیہ دینے کے لیے مدینہ آ رہے تھے تو انہوں نے راستے میں اپنے 2 بہترین اونٹ ایک پہاڑی گھاٹی میں چھپا دیے کہ واپسی پر انہیں لے لوں گا۔
جب وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں پہنچے اور دوسرے اونٹ فدیے کے طور پر پیش کیے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے پوچھا، وہ 2 اونٹ کہاں ہیں جو تم فلاں گھاٹی میں چھپا کر آئے ہو؟ حارث یہ سن کر حیران رہ گئے اور فوراً پکار اٹھے، میں گواہی دیتا ہوں کہ آپ اللہ کے رسول ہیں، کیونکہ اللہ کے سوا اس بات کا علم کسی کو نہیں تھا، اللہ ہی نے آپ کو اس سے باخبر کیا ہے۔ چنانچہ وہ بھی اسلام لے آئے۔ غرض یہ کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت جویریہ رضی اللہ عنہا کو آزاد کر کے ان سے نکاح فرما لیا۔ جب صحابہ کرام رضی اللہ عنہم کو اس نکاح کا علم ہوا تو انہوں نے بنو المستلق کے تمام قیدیوں کو یہ کہہ کر رہا کر دیا کہ یہ لوگ اب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سسرالی رشتہ دار بن چکے ہیں۔ ام المؤمنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا فرماتی ہیں کہ میں نے حضرت جویریہ سے بڑھ کر اپنی قوم کے لیے بابرکت کوئی عورت نہیں دیکھی، جن کے نکاح کی وجہ سے ایک ہی دن میں ان کے قبیلے کے 100 خاندان آزاد ہوئے۔ حضرت جویریہ رضی اللہ تعالی عنہا کا انتقال 50 ہجری میں ہوا۔ وفات کے وقت ان کی عمر 65 سال تھی۔ مدینہ منورہ کے اس وقت کے گورنر مروان بن حکم نے ان کی نماز جنازہ پڑھائی اور وہ مدینہ منورہ کے مشہور قبرستان جنت البقیع میں دفن ہوئیں۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا 9واں نکاح ام المؤمنین حضرت ام حبیبہ بنت ابو سفیان رضی اللہ تعالی عنہا سے ہوا۔ حضرت ام حبیبہ رضی اللہ تعالی عنہا کا اصل نام رملہ تھا، جبکہ آپ کی کنیت ام حبیبہ تھی۔ آپ قریش کے مشہور سردار ابو سفیان بن حرب کی صاحبزادی تھیں اور آپ کی والدہ کا نام صفیہ بنت ابی العاص تھا، جو حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ کی پھپھی تھیں۔ آپ کی پیدائش بعثت نبوی سے تقریباً 17 سال قبل ہوئی۔ آپ کا پہلا نکاح عبید اللہ بن جہش سے ہوا۔ حضرت ام حبیبہ رضی اللہ عنہا آغاز ہی میں اسلام لے آئی تھیں اور ان کے شوہر بھی اس وقت مسلمان ہو گئے تھے۔ دونوں نے مل کر مکہ سے حبشہ کی طرف ہجرت کی، جہاں ان کے ہاں ایک بیٹی پیدا ہوئی جس کا نام حبیبہ رکھا گیا، اور اسی مناسبت سے آپ کی کنیت ام حبیبہ مشہور ہوئی۔ حبشہ میں قیام کے دوران ایک تکلیف دہ واقعہ یہ پیش آیا کہ عبید اللہ بن جہش اسلام چھوڑ کر عیسائی ہو گیا، لیکن حضرت ام حبیبہ رضی اللہ عنہا اپنے دین پر مضبوطی سے قائم رہیں۔ حضرت ام حبیبہ رضی اللہ عنہا بیان کرتی ہیں کہ اپنے شوہر کے عیسائی ہونے سے پہلے میں نے خواب میں بہت ہی بری اور ڈراؤنی شکل میں دیکھا، جس سے میں بہت گھبرا گئی۔ صبح ہوئی تو معلوم ہوا کہ وہ واقعی عیسائی ہو چکا ہے۔ میں نے اسے اپنا خواب بھی سنایا تاکہ وہ ہدایت پر آ جائے، لیکن اس نے کوئی پرواہ نہ کی اور شراب نوشی میں مگن رہا، یہاں تک کہ اسی حالت میں اس کا انتقال ہو گیا۔ کچھ دن بعد میں نے خواب میں دیکھا کہ کوئی شخص مجھے اے ام المؤمنین کہہ کر پکار رہا ہے، جس سے مجھے ایک نئی امید ملی۔ ابھی عدت ختم ہی ہوئی تھی کہ اچانک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا پیغام نکاح پہنچ گیا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عمرو بن امیہ رضی اللہ عنہ کو شاہ حبشہ کے پاس یہ پیغام دے کر بھیجا کہ اگر ام حبیبہ رضی اللہ عنہا چاہیں تو ان کا نکاح مجھ سے کر دو۔ نجاشی نے اپنی باندی ابرا کو حضرت ام حبیبہ رضی اللہ عنہا کے پاس بھیجا تاکہ انہیں بتایا جائے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک معزز خط آیا ہے جس میں نکاح کی خواہش ظاہر کی گئی ہے، اگر آپ کو منظور ہو تو اپنا وکیل مقرر کر لیں۔ حضرت ام حبیبہ رضی اللہ عنہا نے یہ خوشخبری سن کر اپنی رضامندی ظاہر کی اور خالد بن سعید بن العاص کو اپنا وکیل مقرر کیا۔ اس خوشی میں انہوں نے اپنے چاندی کے کنگن، پازیب اور انگوٹھیاں انعام کے طور پر اس باندی یعنی ابرا کو دے دیں۔ شام کے وقت نجاشی نے حضرت جعفر طیار رضی اللہ عنہ اور تمام مسلمانوں کو جمع کر کے خود نکاح کا خطبہ پڑھا۔ نکاح کے بعد جب لوگ اٹھنے لگے تو شاہ حبشہ نجاشی نے کہا کہ ابھی تشریف رکھیے، کیونکہ انبیاء کی سنت یہ ہے کہ نکاح کے بعد ولیمہ ہونا چاہیے۔ چنانچہ کھانا لایا گیا اور دعوت سے فارغ ہو کر سب رخصت ہوئے۔
جب مہر کی رقم حضرت ام حبیبہ رضی اللہ عنہا کے پاس پہنچی تو انہوں نے نجاشی کی باندی ابرا کو بلا کر خوشی میں 50 دینار مزید دیے، لیکن ابرا نے وہ 50 دینار اور وہ تمام زیور جو پہلے دیا گیا تھا یہ کہہ کر واپس کر دیا کہ بادشاہ نے مجھے سختی سے منع کیا ہے کہ میں آپ سے کچھ نہ لوں۔ ابرا نے مزید کہا کہ آپ یقین کیجئے میں اب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیروکار بن چکی ہوں اور اللہ کے لیے اسلام قبول کر لیا ہے۔ اگلے روز ابرا بادشاہ کی بیگمات کی طرف سے تحفے میں عود اور عنبر یعنی خوشبوئیں لے کر آئیں، جو حضرت ام حبیبہ رضی اللہ عنہا نے سنبھال کر رکھ لیں اور مدینہ آتے وقت اپنے ساتھ لائیں۔ روانگی کے وقت ابرا نے حضرت ام حبیبہ رضی اللہ عنہا سے ایک خاص درخواست کی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں میرا سلام عرض کر دینا اور یہ بتا دینا کہ میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دین پر ایمان لا چکی ہوں۔ وہ جب بھی حضرت ام حبیبہ رضی اللہ عنہا سے ملتی یہی کہتی کہ میری یہ درخواست بھول نہ جائیے گا۔ چنانچہ جب حضرت ام حبیبہ رضی اللہ عنہا مدینہ منورہ پہنچی اور یہ تمام واقعات حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو سنائے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم مسکراتے رہے۔ آخر میں جب انہوں نے ابرا کا سلام پہنچایا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جواب میں فرمایا اور اس پر بھی سلام ہو اور اللہ کی رحمتیں اور برکتیں نازل ہوں۔ حضرت ام حبیبہ رضی اللہ عنہا کا انتقال 44 ہجری میں مدینہ منورہ میں ہوا۔ کیونکہ وہ بعثت سے 17 سال پہلے پیدا ہوئی تھیں، اس حساب سے نکاح کے وقت ان کی عمر 37 سال اور وفات کے وقت تقریباً 70 سال تھی۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا 10واں نکاح حضرت صفیہ رضی اللہ عنہا سے ہوا تھا۔ حضرت صفیہ رضی اللہ عنہا قبیلہ بنی نذیر کے سردار حی بن ابی حقیق کی صاحبزادی تھیں۔ ان کا سلسلہ نسب حضرت موسیٰ علیہ السلام کے بھائی حضرت ہارون علیہ السلام سے پہلا نکاح سلام بن مشکم سے ہوا، جس کے طلاق دینے کے بعد کنانہ بن ابی حقیق سے نکاح ہوا۔ کنانہ غزوہ خیبر میں مارا گیا اور حضرت صفیہ رضی اللہ انہیں گرفتار ہوئیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں آزاد کر کے اپنے نکاح میں لے لیا اور ان کی آزادی کو ہی ان کا مہر قرار دیا۔ خیبر سے واپسی پر مقام صحبہ میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے نکاح فرمایا اور وہیں ولیمہ بھی ہوا۔ یہ ولیمہ انتہائی سادہ اور منفرد تھا۔ چمڑے کا ایک دسترخوان بچھا دیا گیا اور حضرت انس رضی اللہ عنہ نے اعلان کر دیا کہ جس کے پاس جو کچھ ہے وہ لے آئے۔ کوئی کھجور لایا، کوئی پنیر، کوئی ستو اور کوئی گھی لے آیا۔ اس طرح جو کچھ جمع ہوا سب نے مل کر کھا لیا۔ اس ولیمے میں گوشت یا روٹی کا انتظام نہ تھا۔ مقام صحبہ میں 3 روز قیام کے بعد جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم وہاں سے روانہ ہوئے تو حضرت صفیہ رضی اللہ عنہ کو خود اونٹ پر سوار کرایا اور اپنی چادر ابا سے ان کا پردہ کیا تاکہ کوئی دیکھ نہ سکے۔ یہ اس بات کا خاموش اعلان تھا کہ حضرت صفیہ رضی اللہ عنہ اب ام المؤمنین ہے، کوئی عام قیدی نہیں۔ حضرت صفیہ رضی اللہ عنہا جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زوجیت میں آئیں تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی آنکھ کے قریب ایک سبز نشان دیکھا اور اس کی وجہ پوچھی۔ انہوں نے بتایا کہ ایک بار میں اپنے شوہر کی گود میں سر رکھے سو رہی تھی کہ خواب دیکھا کہ چاند میری گود میں آ گرا ہے۔ جب میں نے یہ خواب اپنے شوہر کو سنایا تو اس نے زور سے میرے منہ پر تھپڑ مارا اور کہا کہ تو مدینہ کے بادشاہ یعنی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تمنا کرتی ہے، یہ اسی چوٹ کا نشان ہے۔ جب حضرت صفیہ رضی اللہ عنہا مدینہ منورہ پہنچیں تو ان کے حسن و جمال کی تعریف سن کر انصار کی عورتیں انہیں دیکھنے آئیں۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا بھی نقاب اوڑھ کر دیکھنے آئیں، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں پہچان لیا اور پوچھا، اے عائشہ تم نے کیا دیکھا؟ انہوں نے غیرت فطری کی وجہ سے کہا، میں ایک یہودیہ کو دیکھ آئی ہوں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں ٹوکا اور فرمایا، ایسا مت کہو، وہ اسلام لے آئی ہیں اور ان کا اسلام بہت ہی عمدہ ہے۔ ایک مرتبہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حضرت صفیہ رضی اللہ عنہا کے پاس تشریف لے گئے تو دیکھا کہ وہ رو رہی ہیں۔ پوچھنے پر معلوم ہوا کہ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا اور حضرت حفصہ رضی اللہ عنہا انہیں یہ کہہ کر چیڑتی ہیں کہ ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نظر میں زیادہ معزز ہیں، کیونکہ ہم ان کی ازواج ہونے کے ساتھ ساتھ ان کے خاندان سے بھی ہیں۔
آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت صفیہ رضی اللہ عنہا کو دلاسا دیتے ہوئے فرمایا، تم نے ان سے یہ کیوں نہ کہہ دیا کہ تم مجھ سے بہتر کیسے ہو سکتی ہو؟ میرے والد ہارون علیہ السلام ہیں، میرے چچا موسیٰ علیہ السلام ہیں، اور میرے شوہر محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہیں۔ حضرت صفیہ رضی اللہ عنہا کا قد چھوٹا تھا۔ ایک بار حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے حضرت صفیہ کے بارے میں تذکرہ کرتے ہوئے ان کے چھوٹے قد کی طرف اشارہ کیا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ناراضگی کا اظہار کرتے ہوئے فرمایا، اے عائشہ، تم نے ایسی بات کہی ہے کہ اگر اسے سمندر کے پانی میں ڈال دیا جائے تو وہ سارے سمندر کے پانی کو کڑوا یا گندا کر دے گی۔ آپ نے 50 ہجری میں وفات پائیں اور جنت البقیع میں مدفون ہوئیں۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا 11واں نکاح ام المومنین حضرت میمونہ بنت حارث رضی اللہ تعالی عنہا سے ہوا تھا۔ حضرت میمونہ رضی اللہ عنہا کا نام میمونہ تھا، ان کے والد کا نام حارث اور والدہ کا نام ہند تھا۔ ذی قعدہ 7 ہجری میں جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عمرہ قضاء کے لیے مکہ تشریف لائے تو اس وقت آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا نکاح حضرت میمونہ رضی اللہ عنہا سے ہوا۔ مورخین کے مطابق یہ آپ کی آخری زوجہ تھیں۔ ان کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کسی اور خاتون سے نکاح نہیں فرمایا۔ آپ سے پہلے وہ ابو رحم بن عبدالعزی کے نکاح میں تھیں، جن کے انتقال کے بعد وہ حضور کی زوجیت میں آئیں۔ ان کا مہر 500 درہم مقرر کیا گیا۔ حضرت میمونہ رضی اللہ عنہا رشتے میں حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ کی خالہ تھیں۔ ان کی بہن ام فضل حضرت عباس رضی اللہ عنہ کی زوجہ اور عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ کی والدہ تھیں۔ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت میمونہ رضی اللہ عنہا کو نکاح کا پیغام بھیجا تو انہوں نے حضرت عباس رضی اللہ عنہ کو اپنا وکیل مقرر کیا، جنہوں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ان کا نکاح پڑھوا دیا۔ اس بارے میں روایات مختلف ہیں کہ نکاح کے وقت آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم احرام کی حالت میں تھے یا احرام کھول چکے تھے۔ تاہم مکہ سے واپسی پر صرف نامی مقام پر آپ کی رخصتی ہوئی۔ دلچسپ بات یہ ہے کہ حضرت میمونہ رضی اللہ عنہا کا انتقال 51 ہجری میں اسی مقام صرف پر ہوا جہاں ان کی رخصتی ہوئی تھی، اور وہیں انہیں دفن کیا گیا۔ ان کی نماز جنازہ ان کے بھانجے حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ نے پڑھائی۔ یہ وہ 11 ازواج مطہرات ہیں جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے نکاح میں رہیں اور جنہیں امہات المؤمنین یعنی مومنوں کی مائیں کا لقب سے پکارا جاتا ہے۔ اس کے علاوہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی 3 کنیزیں تھیں۔ حضرت ماریہ قبطیہ، جس سے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا بیٹا حضرت ابراہیم رضی اللہ عنہ پیدا ہوا، دوسری ریحانہ بنت شمعون رضی اللہ عنہا، اور تیسری نفیسہ رضی اللہ عنہا۔ امید ہے کہ آج کی ہماری یہ ویڈیو آپ لوگوں کو بہت پسند آئی ہوئی ہوگی۔ آپ سے گزارش ہے کہ اس چینل کو سبسکرائب کریں تاکہ ہماری حوصلہ افزائی ہو۔